बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मजबूरी के बायस हम माँ बेटी खाला के घर आ गए थे। जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। खाला एक छोटी सी कॉलोनी में रहती थी। यहाँ उनका 3 कमरों पर मुश्तमिल एक बड़ा सा घर था। खाला के 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। दोनों बेटे एक फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि एक बेटी की शादी हो गई थी। एक बेटी मेरी हम उम्र थी, जिसका नाम नूरुल ऐन था। जब से मैं खाला के घर आई थी, मुझे यहाँ आकर बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। खाला का ये घर उन्हें ससुराल की तरफ से मिला था। इस सहन के बीचों बीच एक बरगद का दरख्त भी था। एक कमरा उनका मुस्तकिल तौर पर बंद रहता। मैं देखती कि खाला उस कमरे की अपने हाथों से सफाई करती, उसमें अगरबत्ती जलाती, हर वक्त उसकी देखभाल करती रहती थी। किसी को वहां जाने की इजाज़त नहीं थी। इस कमरे का राज मुझे आज तक मालूम ना हुआ। यहाँ आए हुए मुझे 2 हफ्ते हो गए थे। मजबूरी ना होती तो हम दोनों माँ बेटी कभी भी इस पराए घर में ना आकर रहते। ये तो खाला का हम पर एहसान था, जो खराब हालात के बायस उसने हमें इस घर में जगह दे दी थी। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने रात का खाना ना खाया और सो गई। फिर आधी रात को आंख खुली तो भूख से बुरा हाल हो रहा था। तबीयत भी थोड़ी नासाज थी। अब पराए घर में आकर मैं नखरे तो नहीं दिखा सकती थी, इसलिए चुपके से खुद ही किचन में गई तो अचानक ही मुझे ऐसे लगा जैसे कोई बच्चा मुझे देखकर वहां से भागा हो। मैं बुरी तरह डर गई थी। वापस कमरे में आकर लेट गई। मुझे अपने घर की याद शिद्दत से आई थी, लेकिन मुझे याद आया कि अब वो घर मेरे लिए जहन्नुम बन चुका था। वहाँ मेरा सौतेला बाप रहता था। जब मैं पैदा हुई तो अम्मा अब्बा ने बड़े प्यार से मेरा नाम कुद्सिया रखा था, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये थी कि अब्बा का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। उस वक्त मेरी उम्र फ़कत 1 बरस थी। अम्मा जवानी में ही बेवा हो गई तो ससुराल वालों ने उनका ख्याल करते हुए उनके देवर से निकाह कर दिया। पहले से ही मेरी दादी जानती थी कि उसका ये बेटा जवारी है। नशे पानी की वजह से वो कोई काम धंधा भी नहीं करता था, लेकिन इतनी खिदमत गुजार बहू अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने बगैर अम्मा की मर्जी जाने उनका निकाह अपने छोटे बेटे से कर दिया। अब मेरे सर पर सौतेला बाप आ गया था। वो हर वक्त अम्मा के साथ लड़ाई झगड़ा करता, मार पीट करता। अम्मा बेचारी सारा दिन सिलाइयाँ करके पैसे जमा करके मुझे पाल रही थी, लेकिन वो पैसे भी वही छीन लिया करता था। ये भी खुदा का एहसान था कि मेरे बाद उनकी कोई औलाद ना हुई, तो उन पर जिम्मेदारी का ज़्यादा बोझ भी ना पड़ा। अब जैसे तैसे करके वो बेचारी अपनी मेहनत से मुझे अकेली पाल रही थी। घर के नाम पर एक कमरे की छोटी सी कोठरी अम्मा को मिली थी, लेकिन वो भी बात बेबात मेरा सौतेला बाप बेचने की धमकी देता था। फिर मैं 4 साल की हुई तो अम्मा ने मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब मेरे खर्चे भी बढ़ गए थे, लेकिन अम्मा किसी न किसी तरह घर में सिलाई कढ़ाई और छोटे मोटे काम करके मुझे पाल रही थी, साथ ही पढ़ा भी रही थी। मेरे सौतेले बाप को मेरी कोई फिक्र न थी। वो सारा सारा दिन घर से गायब रहता। जब पैसे ख़त्म हो जाते तो अम्मा से आकर लड़ाई झगड़ा करता। जैसे तैसे करके मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया था। अब मैं अम्मा को कहती कि आपके आराम के दिन हैं, अब मैं आपको कमा कर खिलाऊंगी। यूं देखते ही देखते मैंने मैट्रिक के फ़ौरन बाद ही एक छोटे से स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, जहां पर मुझे मामूली तनख्वाह देते थे, लेकिन फिर भी मुझे वो बहुत लगती। इसके साथ ही मैंने कई मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन में भी बिठा लिया था। यूं एक लगी बंधी आमदनी आने लगी। अम्मा की तरह मैं भी बहुत मेहनती थी। घर का काम काज भी कर लेती, साथ ही स्कूल भी पढ़ाती। फिर शाम में बच्चों को पढ़ाकर अम्मा की सिलाई में थोड़ी बहुत मदद भी कर दिया करती। मोहल्ले की सारी औरतें मेरी माँ की बहुत तारीफ़ें करती कि तुमने अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की है। लेकिन मैं अपने सौतेले बाप से परेशान हो गई थी, जो अब हर रोज़ आने जाने लगा था। पहले वो कई कई दिन तक गायब रहता तो हम माँ बेटी की ज़िंदगी में सुकून था, लेकिन अब न जाने क्या था कि वो रात दिन घर पर ही पड़ा रहता था। और तो और अम्मा से उसका रवैया भी थोड़ा बेहतर होने लगा था। मैं तो उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती थी। भला जिसने सारी ज़िंदगी मेरी माँ को इतना परेशान करके रखा, वो मेरे दिल में कैसे जगह बना सकता था। फिर आखिरकार एक दिन उक़दा खुल ही गया, जब वो अम्मा से कहने लगा कि मैंने तेरी बेटी कुद्सिया का रिश्ता तय कर दिया है। उसके हाथ में 2 मोटी मोटी नोटों की गड्डियाँ थीं। वो कहने लगा, मेरा एक दोस्त है, उसकी बीवी मर गई, वो अपने लिए रिश्ता तलाश कर रहा था। कह रहा है कि अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे कर दे, मैं तुझे बहुत सारी दौलत दूंगा।
وہ پیسوں کا شروع سے ہی لالچی تھا، لیکن اماں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہنے لگی، خبردار، جو تو نے میری بیٹی کا نام اپنی زبان پر بھی لیا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن میرا سوتیلا باپ بری طرح مشتعل ہو گیا۔ نشے کی حالت میں وہ اماں کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگا اور پھر دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگا، کل ہی میں اسے اپنے ساتھ لے کر آؤں گا اور تیری بیٹی کا نکاح اس سے کروا دوں گا، کوئی مجھے روک کر دکھائے۔ اب دادی بھی مر چکی تھی، ہمارا کوئی اور رشتہ دار اس دنیا میں نہیں بچا تھا، لے دے کر ایک خالہ تھی جو بہت دور رہتی تھی۔ میں بچپن میں ایک دفعہ ان کے گھر گئی تھی، جب اس کی ہم عمر بیٹی میری گہری دوست بن گئی تھی۔ اس کا نام نورالعین تھا، مجھے وہ آج بھی اچھی طرح یاد تھی۔ میں سوچتی کہ میری ہی طرح وہ بھی بڑی ہو گئی ہوگی، نہ جانے اب مجھ سے دوستی کرے گی یا نہیں۔ لیکن اس رات اماں بڑی پریشان تھی، پھر کہنے لگی، قدسیہ، ہمیں آج ہی اس گھر سے جانا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ تیرا باپ اپنی دھمکی پر عمل کر دے۔ پھر ہم نے جلدی جلدی ایک بیگ میں کپڑے رکھے اور اماں نے اس گھر کی فائل بھی اٹھا کر رکھ لی تھی، کیونکہ یہ گھر اماں کے نام پر تھا۔ پھر ہم نے مجبوری کی حالت میں راتوں رات گھر چھوڑا اور خالہ کے گھر آ گئے۔ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ اتنے سالوں بعد یہ گھر بھی بدل گیا تھا اور اس گھر کے لوگ بھی۔ لیکن خالہ کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا تھا، انہوں نے کھلے دل سے ہم دونوں ماں بیٹی کا استقبال کیا، اور پھر جب اماں نے انہیں ساری مجبوری بتائی تو وہ کہنے لگی، بانو، تم نے بہت اچھا کیا جو گھر چھوڑ دیا، تیرے شوہر کا تو کوئی بھروسہ نہیں، وہ تیری جوان لڑکی کا نکاح کسی بڈھے سے کر دیتا۔ خالہ اور ان کے گھر والوں کا رویہ ہم سے بہت اچھا تھا، نہ جانے ہم دونوں کی واپسی کب ہوتی کچھ پتہ بھی نہیں تھا، کیونکہ اماں کو اپنے شوہر سے بہت ڈر لگ رہا تھا، اور پھر وہ گھر کے کاغذات بھی اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی۔ یوں تو خالہ کے گھر میں آ کر ہمیں پرائے پن کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن اب بھی مجھے بڑا عجیب لگتا۔ خالہ کے گھر میں ایک سکون تھا۔ ان کے گھر میں ویسے تو 3 کمرے تھے، لیکن ایک چھوٹا کمرہ تھا جہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں تھا، لیکن وہ کمرہ ہر وقت خالہ صاف ستھرا رکھتی۔ ایک دن میری آنکھوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا جب خالہ نے کھیر بنائی تھی۔ آج جمعرات کا دن تھا، انہوں نے نیاز ڈلوائی اور وہ کھیر تھوڑی تھوڑی پلیٹوں میں ڈال کر گھروں میں بھجوا دی، لیکن انہوں نے ایک ڈونگا اٹھا کر کھیر کا بھرا اور اس کمرے میں جا کر رکھائی۔ میں حیران پریشان رہ گئی تھی۔ پھر میری پریشانی دور نہ ہوئی تو میں نے نور سے ہی پوچھ لیا کہ خالہ نے اس کمرے میں کھیر کیوں رکھی ہے۔ وہ میری بات سن کر مسکرائی، کہنے لگی، ایک راز کی بات ہے، تم سنو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ میں حیرت سے کہنے لگی، کیسا راز، بتاؤ مجھے۔ پھر اس نے میرے کان کے پاس آ کر کہا، دراصل اس کمرے میں نیک جنات رہتے ہیں۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا، پھر منہ بنا کر کہنے لگی، شاید تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ کہنے لگی، میں سچ میں کہہ رہی ہوں، ہمارے گھر میں واقعی جنات رہتے ہیں۔ شروع میں ہمیں کچھ بھی پتا نہیں تھا، لیکن جب ہم نئے یہاں آ کر رہنا شروع ہوئے تو اچانک ہی گھر میں عجیب و غریب حرکات ہونا شروع ہو گئی۔ جب بھی گھر میں میٹھا وغیرہ بناتے وہ خود بخود ہی گھر سے غائب ہو جاتا، کبھی رات کو روٹی رکھتے تو صبح وہ کھائی ہوئی ملتی، ہمیں وہ گھر میں چلتے پھرتے بھی دکھائی دینے لگے، کبھی سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے نظر آتے تو کبھی پلر کے پیچھے چھپے ہوئے، اور تو اور چھت سے دھم دھم کی آوازیں بھی آتی رہتی تھی۔ ہمیں رہتے ہوئے زیادہ دن بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن چونکہ ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے اس لیے بری طرح ڈرنے لگے۔ امی بھی پریشان ہو گئی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر ابو ایک مولوی کو اپنے ساتھ لے کر آئے، انہوں نے کچھ عمل کیا، پھر کہنے لگے، اس گھر میں جنات کا خاندان بستا ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ نیک جنات ہیں، وہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچاتے، انہیں تمہارا رہنا سہنا اچھا لگتا ہے، اور تو اور جو کھانا تم لوگ کھانا پسند کرتے ہو وہ بھی شوق سے کھاتے ہیں۔ اگر تم لوگ انہیں یوں ہی خوش کرتے رہے تو کبھی تمہارے گھر میں فاقہ نہ ہوگا، نیک جنات کی برکت سے تمہارے گھر میں رزق کی برسات ہوگی۔ پھر ابو حیرت سے کہنے لگے، لیکن مولوی صاحب ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو مولوی کہنے لگے، ان کے لیے ایک کمرہ مختص کر دو، جہاں پر زیادہ ان کی موجودگی محسوس ہوتی ہے وہ کمرہ خالی کر کے بالکل صاف ستھرا رکھا کرو، اس طرح سے وہ ایک کمرے میں رہیں گے، باقی پورا گھر تم لوگ استعمال کر لینا۔ پھر مولوی صاحب کی ہدایت پر ہم نے وہ کمرہ چھوڑ دیا اور آنا جانا بھی بند کر دیا، لیکن امی ہر روز اس کمرے کی صفائی ستھرائی کرتی اور خوشبو کا اہتمام کرتی ہیں۔ آہستہ آہستہ ہمیں ان سب چیزوں کی عادت ہو گئی ہے۔ اب امی جب بھی کوئی میٹھا بناتی ہیں تو لازمی ان کے سامنے بھی پیش کرتی ہیں۔ تم یقین نہیں کرو گی، جب ہم اس گھر میں آئے تھے تو ہمارے حالات بہت خراب تھے،
हमें एक टाइम का खाना मिलता तो दूसरे वक्त की उम्मीद भी नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे हमने उन नेक जन्नात के साथ रहना शुरू किया, कभी अम्मी को प्यालों के नीचे से पैसे मिलते हैं तो कभी जग में, कभी किचन में से मिलते हैं, कभी तकिए के नीचे से। अम्मी खुद भी हैरान होती हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अब्बू ने जब मौलवी साहब से पूछा तो उन्होंने दबे दबे लहजे में कहा कि जो कुछ हो रहा है होने दो, जिस तरह तुम उनका ख्याल रखते हो ऐसे ही वो तुम्हारे घर का ख्याल रखेंगे। वो दिन है और आज का दिन हमारे घर में बहुत खैर बरकत है। अब वो जिस काम में भी हाथ डालते हैं वो काम सीधा हो जाता है। भाई की भी वक्त पर नौकरी लग गई। अब हमारे घर में सुकून है और दौलत की भी कोई कमी नहीं। लेकिन अम्मी हर आए गए का बहुत ख्याल करती हैं। कोई भी मेहमान आ जाए उन्हें खूब दे दिलाकर रुखसत करती हैं। यही वजह है कि वो जिन्नात भी हमसे खुश रहते हैं। मैं बड़ी अजीब कहानी सुन रही थी जब भी मैं बहुत हैरान हुई कि उस दिन मैंने किचन में एक छोटे बच्चे को देखा था। तो क्या वो तादाद में कहीं ज़्यादा हैं? ये सोचकर मैं हैरान थी। जब यही बात मैंने नूर से पूछी तो वो कहने लगी, मुझे ये तो नहीं पता कि वो कितने हैं, लेकिन अक्सर एक औरत मुझे उस कमरे के दरवाजे से गायब होते हुए नज़र आती है, और एक छोटा बच्चा भी जो किचन में जाकर खाना वगैरह खाता है, वो इस घर में घूमता फिरता है, हत्ता कि उसके हंसने की आवाज़ें भी आती हैं। मेरी तो ये सुनकर रूह ही डरस रही थी। न जाने ये सब कैसे उन बातों को बर्दाश्त करते होंगे। यूं जिन्नात के साथ रहना आसान तो नहीं था। शायद इन्हें उन सब की आदत हो गई थी। फिर मैंने नूर से अपनी मासूम ख्वाहिश का इजहार किया और कहने लगी, मैं उन जिन्नात को देखना चाहती हूँ। ये सुनकर वो हंसी थी। फिर कहा, उनका तुम्हारे सामने आना इतना आसान नहीं है। वो कभी कभार ही नजर आते हैं, हमें भी इत्तेफाक से। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो हमारी तरह के इंसान हैं जिन्हें तुम देखकर खुश हो जाओगी। याद रखना, अगर उन्हें तुम्हारे घर में मौजूदगी पसंद नहीं आई तो वो तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। न जाने वो मजाक कर रही थी या सच, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। हालांकि इन पूरे ख़ानदान को नेक जिन्नात की आदत हो गई थी, लेकिन मुझे उनके घर में बेतहाशा डर लगने लगा था। रात को सोती तो ऐसे लगता जैसे मेरे आसपास कोई फिर रहा हो। मैं अक्सर अम्मा से लिपट जाया करती थी। फिर एक दिन आधी रात को मेरी आंख खुली थी। प्यास की शिद्दत से हलक में कांटे उग आए थे। मैं अम्मा को हाथ हिला हिलाकर जगाने लगी, लेकिन वो तो बेखबर सो रही थी। तंग आकर मैं पानी पीने बाहर निकली तो खौफ से थर थर कांपने लगी। सामने ही बरगद के दरख्त के इर्द गिर्द घूमते वो बच्चे तादाद में 4 थे। वो अचानक छलांग मारकर ऊपर गए और फिर धम करके नीचे आए थे। हैरत की बात ये थी कि उन्हें चोट भी नहीं लगी थी। वो किसी स्प्रिंग की तरह उछल रहे थे। मेरे मुंह से बेइख्तियार चीखें निकली तो एकदम से वो सब गायब हो गए। मेरे चीखने से सब उठ गए थे। पहले तो अम्मा ही घबराई हुई आई तो मैं रोने लगी। अम्मा से कहा कि घर वापस चलते हैं, अभी अभी मैंने यहाँ पर बच्चे देखे हैं। नूर ने मुझे घूर कर देखा, फिर सरगोशी में कहने लगी, मैंने तुम्हें सब बता तो दिया था, फिर तुम क्यों डर रही हो? खाला कहने लगी, कोई बात नहीं बच्चे, ऐसी चीज़ों से डरते नहीं हैं। चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें दम कर देती हूँ। अब वो मुझे अंदर ले आई थी। दूसरी सुबह नूर ने मुझसे अच्छी खासी नाराज़गी का इजहार किया था। वो कहने लगी, तुमने रात को ऐसे क्यों किया? मैंने तुम्हें सब बता तो दिया था कि हमारे घर में रहने वाले नेक जिन्नात हैं। वो किसी को भी तंग नहीं करते। अक्सर रातों को उनके बच्चे खेलते हैं। वो खुद पूरे घर में घूमते फिरते हैं, लेकिन हमें कभी भी उनकी मौजूदगी महसूस नहीं होती। तुम जितना डरोगी वो तुम्हें उतना ही डराएंगे, इसलिए अब इन सब की आदत डाल लो। क्या पता अब तुम वापस अपने घर जाओ या नहीं, क्योंकि खाला कह रही थी कि मैं अपने घर का सौदा करना चाहती हूँ। मैं धक से रह गई। ये अम्मी ने क्या फैसला किया था? नहीं नहीं, मैं तो उस घर में कभी भी नहीं रहूंगी। फिर दूसरे दिन खाला ने ढेर सारा हलवा बनाया और न्याज दिलवाकर मोहल्ले में बंटवा लिया। आज फिर उन्होंने एक थाली में हलवा रखा और सबसे छुपकर उस कमरे में रखकर आ गई। मेरे दिल में तजस्सुस था। मैं देखना चाहती थी कि आखिर हलवा उठाने वाले कौन है, लेकिन उसे रखे हुए 3 घंटे हो गए, कोई भी लेने नहीं आया था। फिर मैंने सुना जब नूर खाला से कह रही थी, आपको पता तो है अम्मी कि वो रात को आते हैं, फिर भी आप इतनी जल्दी वहाँ पर हलवा रख देती हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब है कि वो रात के वक्त ही अपनी मौजूदगी जाहिर करते हैं। फिर रात के 11 बज गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। चुपके से मैं उठी और उसी कमरे में झांक कर देखने लगी। अब मेरा पूरा वजूद लरज़ रहा था। मेरी आंखों के सामने उस कमरे में मौजूद 4 बच्चे, एक औरत और एक लंबा चौड़ा वजूद रखने वाला मर्द हलवा ऐसे खा रहे थे जैसे इंसान मज़े ले लेकर खाते हैं। वो चारों खुश दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक उस औरत नुमा जिन ज़ादी ने मेरी तरफ मुंह मोड़ा था।
اس کی آنکھوں کی تپش اس قدر تھی کہ میں دوڑتی ہوئی آئی اور اماں سے لپٹ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے سے وہ منظر ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ میں اس عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ جنات بھی ایک ہی گھر میں رہیں۔ ابھی تک یہ معاملات میری سمجھ سے باہر تھے۔ پھر دوسرے دن میں نے سنا جب اماں کہہ رہی تھیں کہ تیرے باپ کو جیل ہو گئی ہے، اچھا ہے اب وہ جیل میں سڑے گا، پولیس والوں نے اسے شراب کے اڈے سے گرفتار کر لیا ہے۔ میرے دل میں بھی سکون آ گیا تھا۔ پھر میں اماں سے ضد کرنے لگی کہ اب ہمیں گھر واپس چلے جانا چاہیے، لیکن اماں نے کہا کہ میں اس گھر کا سودا کر چکی ہوں، جتنی بھی رقم ہوگی اس سے تیری شادی کر دوں گی، ویسے بھی تیری خالہ عامر کے لیے تیرا ہاتھ مانگ رہی ہے۔ میں دھک سے رہ گئی۔ زندگی بھر اس گھر میں رہنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں ہرگز نہیں، میں خالہ کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی، مجھے اس گھر میں ڈر لگتا ہے، خالہ تو اس گھر کو چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جائیں گی۔ اماں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگی، خاموش ہو جا، اتنا اچھا کمانے والا لڑکا ہے، تجھے تو ایسا رشتہ ملے گا بھی نہیں، میں ان سے ہاں کر چکی ہوں، بس 6 مہینے بعد تیری شادی ہے۔ اب مجھے عامر بھائی سے شرم آنے لگی تھی۔ جب سے مجھے پتا چلا کہ میری ان کے ساتھ شادی ہونے والی ہے تو میں ان کے سامنے ہی نہ آتی۔ پھر ایک دن میں نور کے ساتھ چھت پر بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی تو وہ کہنے لگی، دیکھو ہماری اماں کتنی خدمت کرتی ہیں ان جنات کی، تبھی تو ہمارے گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل ہے۔ آج تک گھر میں ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں جس چیز کی خواہش ہو وہ پوری نہ ہوئی ہو، اس لیے تم بھی انہیں دیکھ کر گھبرایا مت کرو، اور عنقریب تم اس گھر کی بہو بننے والی ہو، اس لیے اماں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ان کے بعد تم ان نیک جنات کی ایسے ہی خدمت کرتی رہنا۔ میں بظاہر چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی، لیکن مجھے اس کے اوپر غصہ آیا تھا۔ مجھے ان سے اس قدر خوف آتا تھا، اور کہاں یہ مجھے پہلے سے ہی سمجھا رہی تھی کہ مجھے بھی خالہ کی طرح ان کے لیے حلوہ کھیر اور نہ جانے کیا کیا بنا کر رکھنا ہوگا۔ پھر وہ کہنے لگی، تم نے اگر اب انہیں دیکھا اور چیخ ماری تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ تم نہیں جانتی اگر وہ ہمارے گھر سے چلے گئے تو ہمیں بہت دکھ ہوگا، آخر کو اتنے سالوں کا ساتھ ہے۔ وہ بڑی ہی عجیب لڑکی تھی، ہر وقت میرے ساتھ ان جنات کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ تبھی نیچے سے اسے خالہ نے آواز دی تو وہ مجھے اوپر بیٹھنے کا ہی کہہ کر خود نیچے چلی گئی تھی۔ میں اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے بالوں کی چوٹی کھینچی ہو۔ میں فوراً ہی پلٹی تھی، پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی کسی نے دونوں ہاتھ میرے کندھے پر رکھ کر مجھے بری طرح جھنجھوڑا تھا۔ میری چیخوں سے پورا گھر لرز گیا تھا۔ میں ننگے پاؤں نیچے دوڑی۔ اماں مجھے بچاؤ، اوپر کوئی ہے۔ اماں نے سر پر ہاتھ مارا تھا کیونکہ وہ بھی سب جانتی تھی۔ دیکھو ایسے مت کرو، تمہارے ساتھ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تم ان سے ڈرتی ہو، ان کی موجودگی سے گھبرا کر چڑنے لگی ہو، تبھی وہ تمہیں یہاں رہنے نہیں دے رہے۔ اپنا خوف نکال دو دل سے۔ وہ مجھے سمجھاتی رہتی تھی لیکن میں اور زیادہ ڈر رہی تھی۔ بالآخر اماں نے وہ گھر بیچ دیا تھا۔ ایک دن وہ عامر کے ساتھ اسی بستی میں گئی اور گھر کی ساری رقم لے کر آ گئی۔ پھر خالہ کے پاس امانتاً رکھوا دی اور کہنے لگی، میں اس سے قدسیہ کا زیور بناؤں گی اور شادی کروں گی۔ خالہ نور کے لیے بھی رشتہ دیکھ رہی تھی۔ پھر ان کے رشتہ داروں میں سے نور کے لیے رشتہ آیا اور پھر اس کی منگنی بھی ہو گئی۔ جس دن نور کی منگنی تھی اس دن میں سمجھ رہی تھی کہ خالہ خوب شور شرابہ ہنگامہ کریں گی، کیونکہ ہماری بستی میں جب بھی کسی کی شادی یا منگنی ہوتی تو لوگ جوش و خروش سے ناچ گانا کیا کرتے تھے۔ جب یہی بات میں نے نور سے پوچھی تو وہ ہنس دی، پھر کہنے لگی، ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوتا، آج رات کو اس گھر میں نعت کی محفل منعقد کی جائے گی، پھر جو تمہارے سامنے ہوگا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اس کی آنکھوں میں ایک راز چھپا تھا۔ میں حیران رہ گئی، ایسا بھلا کہاں ہوتا ہے۔ پھر اس نے میرے کان میں سرگوشی کی اور کہنے لگی، اگر ہم ناچ گانا کرتے ہیں تو جنات ناراض ہو جاتے ہیں، وہ نیک ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہمارے گھر میں محفل نعت منعقد کی جاتی ہے۔ میں تنگ آ گئی تھی، یہ گھر والے انہیں کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ پھر محلے پڑوس کی عورتیں آہستہ آہستہ آنے لگی۔ خالہ نے تمبو بھی لگوا دیا تھا۔ بڑی سی محفل کا انعقاد ہوا۔ سب لوگ جھوم جھوم کر نعت پڑھ رہے تھے جبکہ میری نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ میں ان جنات کی کھوج میں تھی۔ نور نے کہا تھا کہ وہ اس محفل میں ضرور آئیں گے لیکن کسی کو بھی محسوس نہیں ہوگا۔ اب میرے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ نہ جانے کیا وجہ تھی کہ میں ان کے بارے میں ہر بات جاننا چاہتی تھی۔ جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتی شاید مجھے سکون نہ ملتا۔ یوں تو سبھی جھوم جھوم کر نعت پڑھ رہے تھے، اچانک ہی میری نظر کونے میں بیٹھی لمبی سی چادر اوڑھے ایک عورت پر پڑی۔ وہ بھی جھوم رہی تھی لیکن اس کا قد سب سے نمایاں تھا۔
وہ لمبی چوڑی اور پراسرار سی لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی 4 چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود تھے جن کے سر جھکے ہوئے تھے، اسی وجہ سے شاید ان کے چہرے بھی واضح نہیں تھے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ دور بیٹھا وہ خاندان سب سے الگ لگ رہا تھا۔ تبھی میں نے زور زور سے نور کا کندھا ہلایا اور سرگوشی میں کہنے لگی، نور وہ آ گئے ہیں۔ نور غصے سے کہنے لگی، خاموش ہو کر بیٹھی رہو اور ان کی طرف توجہ نہ دو۔ لیکن نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا، میری نگاہیں بار بار انہی کی طرف اٹھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد خالہ نے اشارہ کیا اور مجھے تبرک لانے کے لیے بھیجا۔ اب میں اٹھ کر کمرے میں آئی تھی جہاں پر بڑے بڑے مٹھائیوں کے ٹوکرے رکھے تھے۔ میں پلٹ کر باہر لے کر جانے والی تھی، اچانک ہی کوئی میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ جیسے ہی دیکھا تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ 4 بچے تھے جو ہاتھ پھیلائے میرے سامنے کھڑے تھے۔ ان کا عجیب و غریب حلیہ اور شکل و صورت میرے وجود میں سنسنی دوڑا گئے تھے۔ وہ مجھ سے مٹھائی مانگ رہے تھے۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ ٹوکرے ان کے آگے رکھے۔ انہوں نے ڈھیر ساری مٹھائی اٹھائی اور بھاگتے ہوئے اسی کمرے میں غائب ہو گئے۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ واقعی اس گھر میں رہنے والے جنات ہر چیز پر اپنا حق سمجھ کر یہاں رہتے ہیں اور وہ ہمیشہ سے اسی گھر میں رہیں گے۔ اب میں بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ کل کو میری شادی ہو گئی تو یہ سب مجھے بھگتنا پڑے گا۔ نہیں، میں اماں کو صاف منع کر دوں گی کہ مجھے اس گھر میں شادی نہیں کرنی۔ آخر کب تک میں ان جنات کو یہاں برداشت کروں گی؟ میں تو خوف سے ہی مر جاؤں گی۔ لیکن میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اماں نہ مانی اور میری شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ دوسری طرف خالہ نور کی شادی کی تیاریاں بھی کر رہی تھی۔ وہ دونوں بازار جاتی تو مجھے بھی ساتھ چلنے کا کہتی، لیکن میں جانے سے صاف انکار کر دیتی۔ لیکن ایک دن نور اور وہ تینوں ہی بازار گئی ہوئی تھی۔ میں گھر پر اکیلی تھی جب اچانک ایک فقیر دروازے پر آیا تھا۔ فقیر کو میں نے آٹا دیا تو اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، تیری روشن پیشانی بتاتی ہے کہ تیرا نصیب بہت اعلیٰ ہے، ان قریب تو اس گھر پر راج کرنے والی ہے۔ میں حیران تھی کہ اس نے مجھے یہ کیسی دعا دی ہے، لیکن پھر میں اداسی سے سوچنے لگی کہ نہ جانے میں اس گھر میں کیسے گزارا کروں گی جہاں ایک پل بھی میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ مجھے ہر پل ان جنات کا خوف رہتا تھا۔ ابھی بھی میں کمرہ بند کر کے لیٹی تھی جب دھیرے دھیرے دروازہ بجنے لگا۔ شاید باہر کوئی کھڑا تھا۔ میں خوف سے کانپ کر رہ گئی کیونکہ اگر کوئی آتا بھی تو پہلے مرکزی دروازہ کھٹکھٹاتا، لیکن اس طرح کمرے کا دروازہ بجتا دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ جب 2-3 بار دستک ہوئی تب ہمت کر کے میں نے دروازہ کھولا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں خود کو شدید اکیلا اور خوفزدہ محسوس کر رہی تھی۔ پھر جب نیچے ڈر لگنے لگا تو میں اوپر چلی گئی۔ میں آس پڑوس میں جھانک کر دیکھنے لگی کہ جب تک خالہ اور امی نہیں آتی کسی بچی کو اپنے پاس بلا لیتی ہوں، لیکن مجھے کوئی بھی بچی نظر نہ آئی تھی۔ ابھی میں نیچے جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک ایسے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی موجود ہے۔ میں پلٹی تو حیران رہ گئی۔ لمبی چوڑی عورت میرے سامنے کھڑی تھی جس نے لمبے دوپٹے کے گھونگھٹ سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، میٹھا نہیں بنایا، آج جمعرات ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں وہیں پڑی کرسی پر ڈھہ گئی تھی۔ اتنا سب کچھ سہنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں بری طرح رونے لگی۔ اور پھر اماں کیوں میری شادی اس گھر میں کر رہی ہیں؟ جانتی بھی ہیں کہ میرا دل کتنا چھوٹا ہے۔ تبھی مرکزی دروازہ دھڑا دھڑ بجنے لگا۔ بڑی مشکل سے میں نے دروازہ کھولا تو اماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ خالہ اور نور حیران رہ گئی تھی۔ پھر نور کہنے لگی، کیا ہوا قدسیہ، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ پھر میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ مجھے ان کے پیچھے کیا کیا محسوس ہوتا رہا ہے۔ تبھی خالہ نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی، ارے میں تو بھول ہی گئی، آج جمعرات ہے، میں نے نیاز تو دلوائی ہی نہیں۔ پھر جلدی جلدی وہ حلوہ بنانے کی تیاری کرنے لگی، لیکن میں اماں سے لڑائی کر رہی تھی کہ انہوں نے میرا کس بنا پر اس گھر میں رشتہ طے کیا ہے۔ خالہ کبھی بھی اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ نور اور سارے گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس گھر کی وجہ سے ان کے حالات ٹھیک ہیں، ورنہ وہ برباد ہو جائیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ شادی کے بعد بھی کبھی وہ اس گھر کو بیچنے پر آمادہ ہوں گی۔ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی اماں، ہم واپس اسی گھر میں چلتے ہیں۔ اماں کہنے لگی، اب میں اپنی زبان دے چکی ہوں اور وہ گھر بی بک چکا ہے، وہاں جائیں گے تو کس گھر میں رہیں گے، اور تمہارا دوسری جگہ اتنا اچھا رشتہ نہیں ملے گا۔ خواہ کے وہم اپنے دل میں نہ پالو، عامر بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں زندگی بھر خوش رکھے گا۔ پھر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ آخر کار شادی کے دن بھی قریب آ گئے۔ اب میں نے عامر سے پردہ کرنا شروع کر دیا تھا۔
مائیوں کا پیلا جوڑا زیب تن کیے میں اماں کے پاس دوسرے کمرے میں لیٹی تھی جب آدھی رات کو میں نے محسوس کیا جیسے کچھ گھر میں ہلچل سی مچی ہوئی ہے۔ میں خاموشی سے اٹھ کر باہر آئی تھی۔ وہ خالہ ہی تھیں جو سارے گھر والوں سے چھپ کر اسی کمرے میں گھسی تھی جہاں پر وہ جنات رہتے تھے۔ پھر جب وہ اس کمرے سے باہر آئیں تو ان کے ہاتھ میں 2 بڑے بڑے تھیلے تھے۔ وہ ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھ رہی تھی کہ کوئی انہیں دیکھ تو نہیں رہا، لیکن میں پلر کے پیچھے چھپی ان کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ وہ نہ جانے اس کمرے سے کیا نکال کر لائی تھی۔ میں حیران رہ گئی، لیکن دوسری صبح جو ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ جب خالہ اماں کو وہ زیورات دکھا کر کہنے لگی، یہ دیکھو انہوں نے میری نور کو یہ سب تحفے میں دیا ہے۔ اس کی شادی کے لیے خوبصورت ہیروں سے جڑا زیورات اور سونے چاندی سے بنے ہوئے خوبصورت سیٹ وہ سارے بیڈ پر پھیلائے بیٹھی تھی۔ پھر انہوں نے ایک لال رنگ کا جوڑا نکال کر اماں کو دکھایا تھا، کہنے لگی یہ بھی انہوں نے ہی دیا ہے۔ اماں حیران پریشان سی بیٹھی تھی۔ میں خود بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ خالہ آخر اتنے سارے تحفے دینے والا کون ہے، لیکن نور کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ مسکرا کر مجھے دیکھنے لگی، پھر وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو وہ ہم پر کتنے مہربان ہیں، یہ سارے مجھے جن زادی نے دیے ہیں۔ عجیب پاگل خاندان تھا، بھلا جنات ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ یہ سب چیزیں کہاں سے لاتے ہوں گے؟ لیکن یہ زیورات بیش بہا قیمتی تھے۔ مجھے اس سب سے چڑ ہونے لگی تھی۔ میں یہاں سے کہیں دور جانا چاہتی تھی، لیکن خدا نے میرا نصیب یہیں لکھ دیا تھا۔ جب وہ سارے تحفے خالہ نے نور کے سسرال والوں کو دیے تو ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ خالہ کہنے لگی، جس طرح نور اس گھر میں خوشحال رہی ہے ایسے ہی اپنے سسرال میں جا کر راج کرے گی۔ یہ سب میری خدمت گزاری کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر آخر کار شادی کا دن بھی قریب آ گیا۔ اماں نے اپنی وسعت کے مطابق مجھے زیورات اور جہیز دیا تھا، لیکن خالہ کہنے لگی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے اپنی بیٹی قدسیہ بہت پیاری ہے، آج سے یہ نور کی جگہ پر ہے۔ لیکن میں تو مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ خالہ مجھ سے ایسی امید نہ رکھیں کہ میں عامر کے ساتھ اس گھر میں رہوں گی، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں انہیں مجبور کر دوں گی کہ یہ گھر چھوڑ دیں۔ اس طرح سے ان کی طرح میرا اس گھر میں رہنا ناممکن ہے۔ لیکن جب شادی ہوئی تو فقط میں یہ سب سوچ کر ہی رہ گئی تھی، کیونکہ عامر کا رویہ میرے ساتھ اتنا اچھا تھا کہ میں انہیں مجبور نہ کر سکی کہ وہ اس گھر سے الگ ہو جائیں، کیونکہ وہ اپنی ماں بہنوں اور چھوٹے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ خالہ اب بھی ہر جمعرات کو میٹھا وغیرہ بنا کر سارے محلے کو بانٹتی اور پھر ایک بڑی سی تھالی میں اس کمرے میں بھی رکھ دیتی۔ ابھی بھی وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اس کمرے کی صفائی ستھرائی کیا کرتی تھی۔ اگربتی جلانا، اس میں خوشبو لگانا، یہ سب کام وہ اپنے ہاتھ سے ہی سر انجام دیتی۔ اس کمرے سے اکثر بھینی بھینی سی خوشبو آتی تھی۔ ابھی بھی میں سوتی تو مجھے بچوں کے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں اپنے کانوں میں سنائی دیتی۔ کبھی وہ برگد کے درخت کے پاس ہوتے تو کبھی سیڑھیوں پر اچھلتے کودتے۔ خالہ خود بھی بڑی صاف ستھری رہتی تھی۔ خالو تو زندہ نہیں تھے، لیکن ہر وقت وہ سفید پاکیزہ لباس پہن کر رکھتی، 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی۔ پھر ایک دن میٹھا پکاتے ہوئے کہنے لگی، قدسیہ اب تم نے یہ ذمہ داری لینی ہے میرے بچے، اگر میں نہ بھی رہوں تو تم نے اس گھر کا خیال رکھنا ہے، کبھی بھی انہیں مایوس نہیں کرنا جو ہمارے ساتھ اس گھر میں بستے ہیں۔ میں نے ان کی بات سن کر دل ہی دل میں منہ بنایا تھا۔ میں کہنے لگی، خالہ میں تو یہ سب نہیں کر سکوں گی، مجھے پہلے ہی ان سے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ میری بات سن کر ہنستی اور کہنے لگی، بیٹا ڈر کیسا، وہ بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور دیکھو تم اتنے دن سے اتنے سالوں سے اس گھر میں رہ رہی ہو، لیکن انہوں نے کبھی تمہیں تنگ نہیں کیا۔ لیکن میں نے انہیں صاف جواب دیا اور کہنے لگی، خالہ مجھ سے ایسی امید نہ رکھنا، میں ہرگز ان کی خدمت گزاری نہیں کروں گی، مجھے تو اس گھر سے ہی خوف محسوس ہوتا ہے۔ وہ میری بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ یہ بات تھی کہ میں کبھی بھی اس گھر میں اکیلی نہیں رہ پائی تھی۔ جب بھی کوئی مجھے چھوڑ کر جانے کا سوچتا تو میں فوراً ہی انکار کر دیتی تھی۔ اب شادی کو کئی مہینے گزر گئے تھے۔ عامر میرا بہت خیال رکھتے۔ پھر ایک دن نور آئی تو اس کی طبیعت خراب تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے تو کہنے لگی، ایسی طبیعت تو شادی کے بعد خراب ہو ہی جاتی ہے، میں ماں بننے والی ہوں۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ اسے بہت جلدی یہ خوشخبری مل گئی تھی، لیکن مجھے ابھی تک یہ خوشخبری نہ مل سکی۔ میں اداس ہو گئی تو اماں کہنے لگی، ارے ابھی شادی کو 2 مہینے تو ہوئے ہیں، تجھے اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن وقت اتنی جلدی بیتا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ میری شادی کو 2 سال گزر گئے، لیکن ابھی تک کوئی خوشخبری نہ آئی تھی، جبکہ نور کے ہاں ایک بیٹا تھا اور اب وہ دوسرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔
اماں کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ میں اس بات پر پریشان رہتی۔ ایک دن اچانک انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تو انہیں ایمبولینس میں ہسپتال لے گئے۔ جب زیادہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تب انہوں نے مجھے اندر بلایا اور کہنے لگی، بیٹا اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے پیچھے اپنی خالہ کو کبھی ناراض نہ کرنا، وہ بہت اچھی ہے۔ انہوں نے میرا ایسے حالات میں ساتھ دیا جب کوئی بھی رشتہ میرے پاس موجود نہیں تھا، اس لیے تم نے ہمیشہ ان کی بات ماننی ہے۔ میں بری طرح رونے لگی۔ آخر کار میری پیاری اماں مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ اب میں گھر میں شدید تنہائی محسوس کرتی۔ خالہ ہر وقت میری دلجوئی کرتی رہتی تھی۔ انہوں نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی تک میں ماں کیوں نہیں بنی۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، قدسیہ بیٹا، خاص طور پر میں نے تمہارے لیے عمل کیا ہے، یہ دم کیا ہوا پانی ہے، یہ پی لو، تمہیں جلد خوشخبری ملے گی۔ مجھے بہت چڑ ہوئی تھی۔ ویسے ہی اماں کے جانے کے بعد میں چڑچڑی ہو گئی تھی۔ میں انہیں منع کرنا چاہتی تھی لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں اماں کی بات یاد آئی تھی۔ انہوں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی بھی میں نے خالہ کا دل نہیں دکھانا، اس لیے میں نے چپ چاپ وہ پانی پی لیا تھا۔ نور بھی اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ خالہ ابھی بھی اس کمرے کی ایسے ہی صاف ستھرائی کیا کرتی، ان کا یہی معمول تھا۔ ایک دن میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ ماں بننے والی ہیں، اس لیے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ میری خوشی آسمان کو چھو رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بالآخر وہ دن آ گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ اب خالہ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی، ان سے گھر کا زیادہ کام نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کمرے کی صفائی وہ بس خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی، یہ ان کا معمول تھا۔ پھر عامر نے فیصلہ کیا کہ اس گھر میں ایک ملازمہ رکھ لیتا ہوں تاکہ تم لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کوئی بھروسے والی عورت نہیں مل سکی تھی۔ خالہ اب بیمار سی رہنے لگی تھی۔ میں کوشش کیا کرتی تھی کہ ان کا بھی خیال رکھوں۔ آخر کو وہ میری محسن تھی، انہوں نے برے وقت میں اماں کا اور میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ پھر ایک دن میں حیران رہ گئی۔ میں خراب طبیعت کی بنا پر چارپائی پر لیٹی تھی تو دروازے سے ایک عورت اندر آئی تھی۔ چادر سے آدھا چہرہ ڈھانک رکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، بی بی جی، آپ کو کسی کام والی کی ضرورت ہے؟ میں نے اسے کہا کہ ہاں، ہمیں گھر کے کام کاج کے لیے ایک عورت چاہیے، کیا تمہیں کام آتا ہے؟ وہ کہنے لگی، جی میں سب کر لیتی ہوں۔ پھر میں نے خوش ہو کر اسے کام پر رکھ لیا تھا، لیکن جب رات ہوئی تو وہ کہنے لگی، میرا کوئی گھر نہیں ہے، شوہر نے ظلم کر کے مجھے گھر سے نکال دیا، اس لیے مجھے بس آپ ایک کوٹھری جتنی جگہ دے دیں تاکہ میں سر چھپا لوں۔ پھر خالہ نے اسے اپنے کمرے میں ہی سلانا شروع کر دیا۔ اب میں حیران تھی، وہ عورت تو ہر کام بھاگ بھاگ کر کیا کرتی، چاہے کھانا پکانا ہو، چاہے صاف ستھرائی، اس کے ہاتھ میں تو کوئی جادو تھا، یوں جھٹ لا کر ہر چیز میرے سامنے رکھ دیتی تھی، اور خالہ کی تو وہ خوب خدمت گزاری کرتی۔ خالہ چارپائی پر پڑی رہتی تو وہ ان کی ٹانگیں دباتی رہتی، ان کے سر میں مالش کرنا، ان کے بالوں میں تیل لگانا، اپنے ہاتھوں سے دوائی کھلانا۔ میں نے دیکھا وہ بڑی میٹھی آواز میں بولتی تھی، جی جی کر کے ہر حکم مان لیتی۔ مجھے وہ عورت اچھی لگنے لگی تھی، اس کی آنکھوں میں بڑی مہربانی تھی۔ نہ جانے کون ظالم تھا جس نے اس مہربان عورت سے فائدہ نہ اٹھایا اور اسے ظلم کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ اب میرے بھی آخری مہینے چل رہے تھے۔ نور بھی اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب عمرہ کرنے گئی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد تو اور بھی اس کی قسمت سنور گئی تھی۔ میں بھی خوش نصیب تھی کیونکہ میرے دیور کی ایک جگہ منگنی ہو گئی تھی، لیکن اسے آگے پڑھنے کی خواہش تھی تو وہ دوسرے ملک جا کر پڑھ رہا تھا اور میں گھر میں اکیلی ہی رہ رہی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ جیسے ہی خالہ رضامند ہو گئی تو یہ گھر بیچ کر کسی دوسرے شہر میں جا بسوں گی، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ اس بات پر رضامند ہوں گی۔ اب اس عورت کے آنے سے تو گھر میں سکون ہو گیا تھا۔ وہ وقت سے پہلے ہی اٹھی ہوئی ہوتی اور ہمارے سونے کے بعد ہی سوتی تھی، پھرکی کی طرح پورے گھر میں کام کرتی پھرتی۔ اب مجھے اس پر بہت زیادہ بھروسہ ہو گیا تھا۔ ابھی بچے کی پیدائش میں بس 1 مہینہ ہی باقی بچا تھا، لیکن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب ایک دن خالہ صبح نہ جاگی۔ وہ نہ جانے کس وقت اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی، ایسے لگ رہا تھا جیسے آج میری دوسری ماں مجھ سے جدا ہو گئی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ یہ خوشخبری دیکھ ہی نہیں پائیں گی۔ میں نے دیکھا وہ عورت بھی بے چین سی پورے گھر میں پھر رہی تھی، کبھی مجھے سنبھالتی تو کبھی خالہ کا چہرہ دیکھ دیکھ کر روتی۔ خالہ کی محلے پڑوس میں بہت جان پہچان تھی، عورتوں سے گھر بھر گیا تھا، ہر کوئی جنازے کو چھونا چاہتا تھا کیونکہ سب کا کہنا تھا کہ یہ ایک نیک عورت ہے جو نہ صرف انسانوں بلکہ جنات کی بھی خدمت کیا کرتی تھی۔
میں اس رش میں موجود نہیں تھی، میں اپنی خراب طبیعت کی بنا پر کرسی پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ پھر جیسے ہی جنازہ جانے لگا تو میں نے دیکھا وہ عورت مضطرب سی ہو کر خالہ کا جنازہ چھونا چاہتی تھی، لیکن عورتوں کی بھیڑ نے اس کو جگہ ہی نہ دی۔ تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب پیچھے کھڑی اس عورت کے ہاتھ اتنے لمبے ہوئے کہ اس نے خود بخود ہی خالہ کے جنازے کو چھو لیا تھا۔ پھر واپس اس کے ہاتھ چھوٹے ہوئے اور وہ پہلے کی طرح نظر آنے لگی۔ میں اپنی آنکھیں مسل رہی تھی، میرے ہوش و حواس گم ہونے لگے۔ ایسے لگ رہا تھا کوئی بھیانک راز مجھ پر آشکارا ہو گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی خالہ اس گھر سے رخصت ہوئی وہ عورت بھی غائب ہو گئی تھی۔ میری آنکھیں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی۔ میں بری طرح روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ خالہ کے جانے کا دکھ تو ہے ہی، لیکن وہ مہربان عورت بھی اس گھر سے چلی گئی۔ جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا اسے میں نے اپنے سینے میں ہی دفن کر لیا تھا۔ وہ عورت کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور خالہ کی اتنی خدمت کیوں کر رہی تھی، وہ بھی ان کے آخری وقت میں؟ پھر اس کے ہاتھوں کا یوں لمبا ہو کر جنازے کو چھونا، یہ سب مجھے کسی انہونی کا احساس دلا رہا تھا۔ عامر بھی بہت پریشان رہتے تھے کیونکہ میرا بچہ کسی بھی وقت اس دنیا میں آنے والا تھا۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم ہسپتال میں داخل ہو جاؤ، لیکن مجھے آپریشن سے بہت ڈر لگتا تھا، اس لیے میں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی جب درد ذہ شروع ہوگا تبھی میں ہسپتال جاؤں گی۔ ابھی ڈیلیوری میں 3 دن باقی تھے، لیکن رات سے ہی نہ جانے مجھے کیوں اتنی بے چینی ہو رہی تھی۔ عامر نے مجھ سے پوچھا کہ میری طبیعت کیسی ہے۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ ابھی میری طبیعت ٹھیک ہے، آپ جاب پر چلے جائیں۔ لیکن ان کے جاتے ہی میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے تھے۔ طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ میں زمین پر گر گئی۔ میرے ہوش و حواس کھونے لگے تھے۔ درد سے تڑپتا ہوا میرا وجود کسی مسیحا کا منتظر تھا۔ میں اپنا موبائل ڈھونڈنے لگی کہ میں کسی کو فون کر کے اپنے پاس بلا لوں۔ پورے گھر میں اکیلی تھی، ایسے لگتا کہ شاید آج میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ لیکن اچانک ہی دروازے سے کوئی اندر آیا تھا۔ میں نے دیکھا وہ لمبے چوڑے وجود والی وہی عورت تھی، وہ پراسرار عورت جو مہربان روپ لے کر اس گھر میں آئی تھی، اور آج بھی اس نے مجھ پر مہربانی کی۔ وہ کسی ماہر دائی کی طرح میری ڈیلیوری کروا رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد ہی میں نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دے دیا۔ اس نے وہ بچہ میری گود میں دیا، مجھے سہارا دے کر بستر پر لٹایا۔ میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، کچھ جاننا چاہتی تھی، لیکن وہ جس طرح خاموشی سے آئی تھی اسی طرح چلی گئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آج وہ سارے راز مجھ پر کھل گئے تھے جس پر شاید میں نے کبھی یقین نہ کیا تھا۔ عامر آج جلدی گھر آ گئے تھے۔ پھر ان کی چیخیں نکل گئیں جب انہوں نے بچے کو دیکھا۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھتے کہ یہ سب کیسے ہوا، تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ بس ایک عورت آئی فرشتے کے روپ میں، اسی نے میری مدد کی ہے۔ میری نگاہیں باہر اس دروازے کو دیکھتی جہاں پر وہ ایک مہربان خاندان بستا تھا۔ وہ نیک جنات کا خاندان تھا۔ اسی کمرے میں رہنے والی اس نیک جنزادی نے میری مدد کی تھی، ورنہ شاید آج میں زندہ نہ ہوتی۔ خالہ کی خدمت کر کے اس نے خالہ کے ان احسانوں کا بدلہ چکایا تھا جو خالہ ہر جمعرات کو ان کے لیے لذیذ میٹھا بنا کر رکھتی، ان کی خدمت کرتی۔ وہ کمرہ صاف ستھرا رکھ کر ہمیشہ کے لیے ان کے نام پر کر دیا تھا۔ پھر کئی دن گزر گئے، اب میں گھر سنبھالنے کے قابل ہو گئی تھی، لیکن اب میں خالہ کی جگہ بن گئی تھی۔ آج میں بھی اس کمرے کو صاف ستھرا رکھتی ہوں، ہر جمعرات کو میٹھا بنا کر چپکے سے اس کمرے میں رکھاتی ہوں۔ پہلے خالہ کے اس کام سے مجھے چڑ تھی، لیکن اب میں ان کو محبت سے یاد کرتی ہوں تو ان کی خدمت گزاریاں یاد آتی ہیں کہ کس طرح بے لوث ہو کر انہوں نے کسی مخلوق کی خدمت کی تو بدلے میں انہوں نے اپنے آخری وقت میں خوب آرام پایا تھا۔ ابھی بھی اس گھر سے بچوں کے ہنسنے کھیلنے کی آواز آتی ہے تو میں زیادہ دھیان نہیں دیتی۔ ہاں کوئی نیا مہمان آتا ہے تو وہ بری طرح ڈرتا ہے، لیکن میں اس کے ڈرنے پر مسکرا دیتی ہوں، بالکل اسی طرح جیسے کبھی نور میری حرکتوں پر ہنستی تھی۔ اب میرا بیٹا 2 سال کا ہو گیا ہے، کبھی کبھار اسے اکیلا بھی چھوڑتی ہوں تو مجھے ڈر نہیں لگتا۔ میں جانتی ہوں اس گھر میں کچھ نیک مخلوق ہے جو اس کی حفاظت کرتی ہیں، وہ کبھی بھی اسے نقصان پہنچنے نہیں دیں گی۔ عامر حیران ہو کر آج بھی مجھ سے یہ راز پوچھتے ہیں کہ آخر تمہاری ڈیلیوری کروانے والی وہ عورت کون تھی، لیکن میں نے یہ راز اپنے سینے میں دفن کر لیا ہے۔ کچھ باتوں کو چھپا لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ پھر نور ایک دن گھر آئی، اس نے مجھے اتنا بدلا ہوا دیکھا تو بڑی حیران تھی۔ پھر ایک دن وہ مجھ سے لپٹ کر کہنے لگی قدسیہ، مجھے تم میں امی نظر آتی ہیں، ایسے لگتا ہے تم نے امی کی جگہ لے لی ہے۔ میں اس کی بات پر مسکرا دی۔ سچ میں ہی اب خالہ کی جگہ میں ان کے وہی سب کام کر رہی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے
تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔